अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। इसराइल और अमेरिका की ईरान के ऊपर जबरी मुसल्लत करदा जंग फैलती जा रही है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को पूरी दुनिया सराह रही है और पाकिस्तान का इस वक्त एक लीडरशिप का मकाम बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जिसको आप कह सकते हैं कि सदर ट्रंप की किसी बात पर भी यकीन करना काफ़ी मुश्किल सूरत में लोगों को नज़र आ रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरा के दौरान ही वो ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं और उनकी मेन क़यादत को शहीद कर देते हैं। उसके साथ ही फिर वो उन्होंने आप देख सकते हैं कि उनका ख्याल यही था कि रजीम चेंज हो जाएगी। ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक सॉवरेन कंट्री जो हो उसके तमाम जो प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म या कुछ भी तो उनके लिए दूसरे ममालिक जो है वो इस किस्म का दावा करें और इस किस्म की वो तवक्को रखें। एक्चुअल हुआ ये कि सदर ट्रंप जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं आपने देखा कि वो एक बहुत सरपट घोड़े पर बैठे हुए हैं। हर मुल्क पर टैरिफ लगाना और वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट उनकी बीवी को उठा के ले जाना और जहाँ चाहना वो करना और मिडल ईस्ट में भारी तादाद में तो आप कह सकते हैं कि इतने बड़े असला के उन्होंने सौदे किए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाहर मिडल ईस्ट के अपने एक मसाइल हैं। आज की जंग के मतलब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि जंग फैलती जा रही है। लगता भी ऐसे ही है। आज भी जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं शदीद बमबारी तेहरान और दूर की शहरों पर की गई है। उसी तरह रिटेलिएशन के तौर पर भी दूसरी तरफ भी ऐसा ही इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो चीज़ आ रही है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी सऊदी अरब में मौजूद हैं और नई सफ बंदियाँ भी हो रही हैं। देखना ये है कि इसके आगे होता क्या है क्योंकि बड़े क्रूशल टाइम हैं। तो निज़ामी साहब अब आ गए हैं, बैठ जाएं। इस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत बनी हुई है वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और जिस पर पाकिस्तान में कराची और ग्वादर को भी आप कह सकते हैं कि जो अपना हुर्मुज़ है उसकी वजह से यहाँ इस वक्त 8,318 टैंकर आ चुके हैं और ये कि नई एक चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तान एक लीडरशिप का भी रोल अदा कर रहा है। GSP प्लस पर भी बात करेंगे। इस पर बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश है क्या। और आज भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तकरीबन पाकिस्तान के सारे और फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस पर बात की है। आज रूस की दरख्वास्त पर भी बात करेंगे कि सलामती कौंसिल में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया और आज उसका इजलास भी है जहाँ ये बात डिस्कस की जाएगी कि ईरान की जो शहरी आबादियों पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं और एक स्कूल पर ख़ास तौर हमले किए हैं और रूस इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अमजद अली मलिक साहब, अशरफ निज़ामी साहब और डॉक्टर ख्वाजा हसन महमूद साहब। अपने तीनों ही हमारे मेहमान अपने अपने शोबों में एक अहम पोजीशन के ऊपर हैं। आगे जाके बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि पहले तो ये था कि जब अभी मुज़ाकरात हो रहे थे जनेवा में तो ख्याल यही था कि शायद जंग टल जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है एक प्लानिंग और बहुत एक मजबूत किस्म का उन्होंने जो मिडल ईस्ट को फतेह करने के लिए या ग्रेटर इसराइल है उस पर काम जारी है। इस वक्त भी सिचुएशन यही है कि जब हम बात कर रहे हैं तो लगता ये है कि जो उन्होंने कुछ दिन दिए हैं, जिस तरह किसी मुल्क को सदर ट्रंप पूरी दुनिया का बादशाह हो, मैं 5 दिन हमला नहीं करूंगा, लेकिन हो जाता है। क्या कहते हैं, जंग फैल रही है या क्या इसके रुकने के इम्कानात हैं? सफारती कोशिशें कहाँ तक हमारी कामयाब होंगी? शुक्रिया इकबाल साहब। इकबाल साहब देखिए, ये जंग शुरू होने से पहले जब इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हुई तो उस वक्त भी मैंने ये गुजारिश की थी कि एक तरफ तो जिनेवा में मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ ही इतना ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है और जितना ह्यूज जो मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका कर रहा था जिसमें वो अपने बैरिकेडों को भी नजदीक ला रहा था और कुछ और भी जितने भी अड्डे थे उसके GCC के अंदर उनके ऊपर भी अपनी बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस कर रहा था। तो ये मेरे ख्याल में ईरान को उस वक्त समझ आ चुकी थी कि ये मुज़ाकरात जो उनसे हैं ये वैसे ही फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात हैं। एक्चुअली उन्होंने एक माइंड बना लिया था कि ईरान के ऊपर अटैक करना ही करना। अब अमेरिका ने किया या उससे करवाया गया ये तो बात की बात है, लेकिन उस वक्त मैंने ये गुजारिश की थी कि जब एक मिलिट्री माइट जब मूव कर रही है और उसके मेंटेनेंस चार्जेस ही पर डे
1.2 1.4 ملین ڈالرز میں ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں کر رہی، وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں۔ وہ مذاکرات اصل میں ٹائم بائنگ ٹیکٹس تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑی کلاسک چیز ہوئی، اور وہ بھی میرے خیال میں نے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں کہا کہ یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہونے جا رہی ہے، اور وہ مس کیلکولیشن ود پیسج آف ٹائم جب چیزیں انفولڈ ہوئی تو سامنے آ گئی۔ وہ مس کیلکولیشن ٹرمپ کی یہ تھی کہ وہی جو ان کا سٹائل ہے شاک اینڈ آ والا، انہوں نے ایران کو بھی لیبیا، عراق، ویتنام، خیر ویتنام تو انہوں نے نہیں لیا، ویتنام میں تو وہ پھنس گئے تھے، پھنس تو وہ ہر جگہ ہی گئے، اور افغانستان اور اس طرح کے معاملات میں اس نے لیا کہ ہم جائیں گے، اٹ ول بی اے ویری شارٹ اینڈ سوئفٹ وار، جا کے زوردار قسم کا حملہ کریں گے، اور ساتھ ہی گن بورڈ ڈپلومیٹک سسٹم بھی جاری رکھیں گے، اور ایران دب جائے گا اور ان کی شرائط پہ آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس وقت، ایران چونکہ اس حملے کی امید، میرا ذاتی خیال یہ ہے نہیں، کسی کو بھی مس کیلکولیشن، اگر آج تک صدر ٹرمپ کی تمام قسم کی اس کی جو ایڈونچرز ہیں یا مس ایڈونچر ہیں وہ مس کیلکولیشن ہی ہیں، تو پھر آگے کیسے وہ اپنی کیلکولیشن کو بہتر کر سکے؟ کیونکہ جتنی انہوں نے بمباری کرنی تھی، جو ان کا جو آئرن ڈوم تھا وہ بھی ناکام ہو گیا، اور جتنا انہوں نے ریٹیلیٹ کیا یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ اپنا بضد ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی جاری ہے، 4200 فوجی تو وہاں اتر بھی چکا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ فیلڈ میں اتر بھی جائیں گے۔ یہ بھی وہ سارے کام تو باقاعدہ ترتیب سے چل رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے، اس میں ٹرمپ پھنس چکا ہے۔ اب ٹرمپ کا اسپیشلی ذکر ٹرمپ کا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہنا یہ چاہیے کہ یو ایس اے پھنس چکا ہے، لیکن ٹرمپ پھنس چکا ہے۔ اس کی دو ریزنز ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کانگریشنل اپروول کے بغیر یہ مس ایڈونچر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل تھنکنگ بھی نہیں تھی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور میں نے کل ایک پروگرام میں ایک چینل پہ کہا ہے کہ اگر تو یہ جنگ کی اسٹریٹجی فارمولیٹ جنرلز نے کی ہے تو ان جنرلز کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد بھیجیں تاکہ وہ جہاں سے ذرا ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر اپنا نالج ریفریش کر کے جائیں۔ اور اگر یہ پولیٹیشین نے کیا نیسیسریلی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو پھر جنگ جو سی ہے وہ پولیٹیشینز کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اگر دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھانے میں کون سی پارلیمنٹ کی اجازت لی تھی؟ ٹیرف کے لیے کون سی اجازت لی تھی؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ وہاں کی کورٹ کا آ گیا تھا۔ صورتحال تو ایسی نہیں ہے، مطلب اس کو اجازت لینے کی کون سی ضرورت ہے؟ اگر فتح ہو جاتی تو تمام نیٹو بھی ساتھ تھا، وہ تمام یورپ بھی ساتھ تھا، وہ سارے لوگ ساتھ تھے۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ جب وہاں ایک مزاحمت ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ساری باتیں ہیں۔ جی اب دیکھیے نا، اس کو کہتے ہیں سکسیس ہیز مینی فادرز نا، تو جو ڈیفیٹ ہوتی ہے یا جو فیلئر ہوتا ہے وہ آرفن ہی ہوتا ہے۔ وہ آرفن اس وقت ہو چکے ہیں۔ زیادہ خطرناک نہیں ہے یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ نہیں بالکل، دیکھیے خطرناک اس صورت میں ہوتا کہ جس کنٹری کے اگینسٹ یہ اگریشن ہوئی ہے وہ کنٹری پیچھے ہٹ جاتا، اس کے ریزیلینس میں فرق آتا، ان کا کوئی morale ڈاؤن ہوتا، یا وہ یہ سوچ لیتے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے رکنا ہے۔ ایران تو کہیں رکنے کے اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ اس کا آپ ہسٹوریکل ایران کو تو ایران کو کوئی بھی ملک یعنی اوپن لیگ نہ کوئی اسلحہ دے رہا ہے، نہ ان کی کوئی مدد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے بیہائنڈ دا کرٹن تو شاید کچھ ہو رہا ہو، لیکن اکیلا ایران وہ مزاحمت اس قسم کی کیسے کرے گا؟ اس وقت مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اس پر ان کی بیسس پر حملے جب ہوتے ہیں تو آخر کب تک وہ بھی سوچ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سلسلہ نکلنے جا رہا ہے۔ جی یہ ایران نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وی کین کنٹینیو دس وار فار ایئرز اینڈ ایئرز۔ ان کی اسٹریٹجی بڑی کلاسک طریقے، میں اسے کہتا ہوں کہ انہوں نے کریکٹر آف وار نہ صرف چینج کر دیا ہے بلکہ انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ایک نیا باب، ایک نیا چیپٹر ایڈ کر دیا ہے، ایک بالکل مختلف لیول کے اوپر وہ اسٹریٹجی ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ساتھ ساتھ پھر بات پھر آگے پھر نکلے گی کہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کس طرح آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ مختلف پرسیپشن روزانہ کے تجزیے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق روزانہ کے تجزیے جو ہیں وہ دوسری بات نکل آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ حملہ نہیں ہوگا، جو ان کا طریقہ کار دنیا میں رہا ہے کہ پہلے بیڑے بھیجنے ہیں، ماحول کریٹ کرنا ہے، قیادت کو کے خلاف وہاں لوگوں کو اٹھانا ہے، رجیم چینج کا کوشش کرنی ہے، وہ نہیں ہو سکا۔ پھر پہلے حملے میں پوری سلاٹ یعنی انہوں نے اڑا دی، جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ رجیم چینج ہو چکی ہے۔
لیکن دوسری جو چینج ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب آخر کب تک ایران اکیلا مزاحمت کرے گا؟ کیونکہ دوسرے ممالک اگر اس کے ساتھ نہیں ہے تو ایران کے ساتھ بھی تو نہیں نا. تھینک یو اقبال صاحب. دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، اور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا ضمناً گو کہ اس کا تذکرہ رہا کہ جنگیں فوجیں ہی نہیں لڑتی، فوجیں لڑتی ہیں یقینی طور پہ، لیکن فوج کے ساتھ ساتھ اصل میں قوم ہے جو وہ لڑتی ہے. جو میرے نزدیک مس کیلکولیشنز کہہ لینا چاہیے کہ جب یہ آیا انقلاب، ایران انقلاب جب ہوا اور اس کے بعد جو ان کا رویہ رہا، یہ انقلاب ایران صرف ایک پارٹی یا ریلیجیس ایلیمنٹس کا نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت سی اور فورسز تھیں کہ جن کے ساتھ مل کے یہ انقلاب لایا گیا تھا شہنشاہیت کے خلاف. پھر ہوا ایسا کہ جب یہ آئی ریلیجیس زیادہ بڑھا تو انہوں نے وہاں پہ ان کو بالکل سرے سے ختم کر دیا. دیٹ ایلیمنٹ دیٹ ریمینز ہسٹری آف دا ایران. اس کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کیا. ابھی پچھلے دنوں پہ وہاں پہ ہنگامے بھی ہوئے کہ اس رجیم کے اگینسٹ، اس رجیم کی مین بائے کہ جو وہاں پہ رولنگ ایلیٹ تھی یا رولنگ کلاس ہے اس کے خلاف ہنگامے، اور وہ بنیادی طور پہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنے کی خاطر وہاں پہ ہنگامے تھے. اب جو کیلکولیٹ کیا یا جو ایک رویہ تن چلتا ہے ایجنسیز کا، جو ساری یہ کارروائی گنی جاتی ہے کہ خاص فورسز کو مدد کرتے ہیں، اینڈ وی ہیو سفرڈ ایز پاکستانی. ہو ایلس؟ ہمیں اس کا زیادہ اندازہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملایا گیا اور کیا صورتحال ہے. ایران کے اندر جو نیگیشن ان کے ساتھ ہوگی کہ وہاں کی وہی قوتیں، وہی فورسز جو تھیں، انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کے کہہ دیا that we are with the government. ہمارے اختلافات جتنے بھی ان کے ساتھ ہوں، لیکن against the aggression of the America and aggression of the Israel، اس کے خلاف وہ سب لوگ ایک اکٹھے ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا سرپرائز جو تھا ان فورسز کی خاطر یہی تھا. اینڈ دیٹس وٹ اٹ از ہیپننگ. اس میں ایک اور بھی ہے کہ اب یہ مان لیا گیا کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک خاص طور پر جو نمایاں ہیں، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے اور قطر ہے، یہ انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا تھا جس وقت حملہ ہوا. اچھا یہ بڑی ایک چیز ہے، ہم اس کو، ہماری عادت ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر شامل ہے کہ ہم ہر چیز مذہب اور اسلام کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا یہ آبنائے ہرمز، اگر اس کی آج کل تھوڑی سی سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ یہ نام کس کے نام پہ رکھا ہوا ہے، کون وہ تھا مسٹر ہرمز جو تھے ایرانی. ایران نے جو ہے اپنی نیشنلزم کو اور مذہب کو ایمرج کر لیا ہے. That is what they have done and very successfully. I appreciate کہ انہوں نے بہت سکسیسفلی کر لیا. ہمارے ہاں ویئر ایز ہم نے اپنے جو یہاں پہ ہے اس کو، ثقافت کو، کلچر کو الگ کر دیا اور اس کی نیگیشن کو ہم نے سمجھا کہ ہم پھر مسلمان ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جو ایران کے اندر جو صورتحال آئی ہے، یہ سمجھنا کہ وہ اسلامی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی، میری ناقص رائے کے اندر وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی قومی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی قومی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایرانی اس وقت اکیلا دشمن تو نہیں ہے ہم، یہ اور اس میں وہ میں اس کی طرف ہی آنا تھا. اب یہ جو ہے عرب اور عجم، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بڑا واضح طور پہ اس کے ساتھ ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز کا میں نے نام لیا ہے، یہ عربی اور انہی کی ایک وہی تھی. ہرمز مطلب وہاں کا سپہ سالار تھا اس کا، ایران کا. اور خالد بن ولید جو تھے، اونرشپ کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے. 1881 میں بھی اور 1980 میں بھی نقشے میں موجود ہے ایران کے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نام جو اس کو دیا گیا انہوں نے نام وہ کنٹینیو رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھا ہے. جو ڈاکٹر صاحب ابھی شامل ہو جائیں. جی پھر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جنگ کا آج دیکھیں اس وقت سچویشن یہ جنگ پھیلتی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب کل حوثیوں نے کہا کہ ہم جنگ میں کود پڑیں گے تو آپ نے دیکھا کہ پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ بھی کہاں پہنچ گئے. اس وقت مفاد کا ٹکراؤ بھی ہے، یو اے ای کا اور قطر کا، اور سارا ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ یہ سینسیٹیو مسئلے ہیں، حکومت نے منع کیا. لیکن پاکستان کی سفارتی کوششیں ایک طرف، کیا امریکہ اپنی طاقت کو اس طرح اپنے دھڑام سے گرنے دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، برگیڈ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کئی باتیں جو بڑی مشکل سے کہی جاتی ہیں وہ آسانی سے کہہ دی ہیں. میں یہاں پر صرف 2-3 نقطے صرف پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے آگے. ایک تو یہ کہ امریکہ نے یہ جنگ، یہ والا جو حملہ کیا، کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا موٹیو تھا. وہ موٹیو تھا رجیم چینج. رجیم چینج سے مراد یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کسی شخص کو اس کے اقتدار سے اتارنا تھا اور کسی کو، نو صرف یہ نہیں تھا. یہ تھا
کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے, ان کو قتل کرنا ہے, اور ان کی جگہ شہنشاہ ایران جو تھے سابق رضا پہلوی, ان کے ادھیڑ عمر ایک یا بزرگ ایک صاحبزادے جو ہیں اس وقت کہہ لیں, ان کو لا کر بٹھانا تھا. اور یہ جو اس وجہ سے یہ حملہ ہوا, اس کا کوئی مقصد جنگ نہیں تھا, کوئی عسکری جہریت اس کا نہیں تھا. مقصد ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے 6 ماہ قبل آپ کو یاد ہوگا کہ 32 جنرل جو ہیں ایران کے وہ ایک مخبری پر جو ہے نا وہ اڑا دیے گئے, اور کہاں نہیں امریکن ہیں, ان کو یہی تھا. اور ابھی بھی مخبر تھے, دیکھیں نا مخبر تھے, تو یہاں تک وہ ہوا نا کہ آیت اللہ خامنائی کو بھی شہید کر رہے, ان کا کسی نے بتایا نا کہ یہاں پر موجود ہے اور اس کمرے میں ہے, اور انہوں نے ایران نے پھر پکڑ بھی لیا وہ بندہ. تو یہ چیز تو ایک ایکسیپٹ کرنا پڑے گی کہ یہ ایک داخلی سطح پر ایک کمزوری تھی, اور یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ بھی تھا, ہم تو کوئی شے ہی نہیں ہے. تو ہوتے ہیں غدار ہوتے ہیں بیچ میں, یا بکاؤ مال ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے. پہلی وجہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ بکاؤ مال کام کرے گا, اور جب یہ اتنی بڑی شخصیات کو ہم قتل ہی کر ڈالیں گے تو پھر ہم جو ہے نا آرام سے ان کو بٹھا دیں گے, سورش ایک جو ہے نا اٹھا کر. یہ نہیں ہوا ان سے. اب جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے نا, وہ نہ امریکہ کی پلاننگ میں تھا, اور نہ ان کی پلاننگ میں دوسری چیز کیا تھی امریکہ کے, وہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بحری بیڑا تھا, ان کے پاس ڈرانے کے لیے بڑے بڑے نعرے تھے, ان کے پاس F-35 تھے کہ جو آ کے اوپر سے 30,000 فٹ سے زیادہ بلندی سے بم برساتے تھے اور تباہ کر دیتے اپنے ٹارگٹس کو. یہ والے ڈراوے ان کے پاس تھے. اب ہوا اس میں کیا, ایرانی اس سے نہیں ڈرے, انہوں نے شہادتوں کو قبول کیا. یہاں آپ کو کئی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا تیز رفتار ترین دور ہے. اگر آپ ایک یوزل میڈیا کو, اگر آپ سینٹرل میڈیا کو آپ کلوز بھی کر دیں, بین کر دیں, ان کو پروہیبٹڈ کر دیں جیسے کہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے, پھر بھی جو سوشل میڈیا ہے اس کو نہیں آپ روک پاتے. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ایرانی کیوں نہیں ڈرے. اب یہ وہی سوال ہے سر جو 1400 سال پہلے بھی یہی کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ڈرتے. یہ بات غیر مسلم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے وہ تلوار اور تیر کے سامنے اور نیزوں کے سامنے اپنے سینے کیسے پیش کر دیتے تھے, تلواروں کی دھار پر اپنی گردنوں کو کیسے رکھ دیتے تھے. آج وہ بم بھی اپنے یہ بھی آپ کے چینلوں میں ہی بات چل رہی ہے. کل بلکہ ایک ہمارا جو بڑا اینکر ہوتا تھا اس نے ایسی عجیب و غریب بات کی, میں سن جاوید چودھری کہتا ہے جی یہ ساری قوم کو یہ لیڈرشپ مروا دے گی. انہوں نے حیدر علی کی بات بھی کی, سلطان ٹیپو نے کیا کما لیا تھا جی, ایک فکرہ ہی چھوڑ گیا نا 100 سال گیدڑ کی زندگی والا. آپ تو انگریز بعد میں آ گئے. تو وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر کربلا کو کیسے نکالیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کمپرومائز ہی کرنا ہے انسان نے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, یہاں 2 سوال آ جاتے ہیں صرف. نمبر 1 ہے کیا آپ نے ہیرو بننا ہے, نمبر 2 کیا ولن بننا ہے. دیکھیں تاریخ جو ہے نا سب نے کیفرن بھی بن جائیں, کیفرن بن جائیں سر, وجہ یہ قتل تو ہونا ہے. سر دیکھیں جیسے ٹرمپ کے لیے ہے نا, میں کہتا ہوں جی وہ بار بار کہتے ہیں میں نے 7 جنگیں رکھوائی اور اب 8ویں اب میں نے ایران کا سر کچھ لائیے وہ نوبل پرائز دیا جائے. لیکن آپ یہ یاد رکھ لیجیے, لکھ لیں, صدر ٹرمپ کے لیے ہیرو کا رول تاریخ میں نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. اور ولن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہم ٹیپو سلطان کی جو بات جو لوگ کہہ رہے ہیں, وہ یہ یاد رکھیں کہ ٹیپو سلطان نے شہادت پا کر کس ہیرو کا درجہ آج بھی پوری امت مسلمہ اسے ٹیپو سلطان کوئی شیر کا درجہ دیتا ہے تاریخ میں جس نے سرنڈر کیا بچ گیا ہو, سرنڈر کیا بچ گیا, اس کو ذلت ملی ہو. صاحب آگے چلتے ہیں. اچھا یہ تو ظاہر ایک ہسٹری ہے, اکیڈمک ڈبیٹ بھی ہے. ہم ذرا کرنٹ کے اوپر زیادہ فوکس ہم رہیں گے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پوری طاقت سے جنگ جاری ہے اور اسرائیل کے کافی شہر تباہ ہو چکے. ان کے میئر بھی روتے ہوئے ویڈیو چل رہی ہے کہ یہاں تو 10,000 سے بندہ رہ گیا اس شہر میں, تو کیا 10 رہ جائیں گے پھر ہمیں جنگ بند کریں گے. پریشر تو ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آخری طریقے سے ایران کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. شرائط ان کی اسی طرح 15 پوائنٹ کے اوپر ہی ہیں. کہ کیا کہتے ہیں ہماری سفارتی کوششیں کوئی رنگ لے آئیں گی؟ کوشش تو جاری ہے. نہیں دیکھیے, سفارتی کوشش رنگ لا سکتی ہے, اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. اگر وہ فلفل ہو تو یہ رنگ لا سکتے ہیں. پہلی بات دیکھیے جی, جب بھی آپ کے پولیٹیکل کوئی پالیسی ہوتی ہے نا, جو بھی سیاسی پالیسی ہے, پولیٹیکل آپ کا ڈسکورس ہے, اس کی کنٹینیویشن کے لیے جنگ کو یا فوج کو ایز اے انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا کچھ پولیٹیکل موٹیوز تھے, کچھ پالیسی تھی جس کے اوپر نیگوسیشنز ہوئی, ڈپلومیسی ہوئی, ڈپلومیٹک منورز ہوئے جو نہیں چل سکے, جس کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا.
अब मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि अपोनेंट को अपनी टर्म्स के ऊपर बातचीत के टेबल पे लाना, लेकिन कौन लाएगा? जो जीतेगा। एज ऑफ टुडे नोशन ऑफ विक्ट्री के हिसाब से ईरान इज द विनर। अगर आज देखा जाए तो विनर तो ईरान है। तो ईरान ने अपने 5-6 जो पॉइंट पेश किए हैं, क्या वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल है? वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। इसका मतलब है एक टोटल शिकस्त। आप जीसीसी ममालिक से तमाम अड्डे खाली कर दें। नहीं, उनके 5 पॉइंट तो बकायदा है कि खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर भी हम देखें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इनके 15 जो हैं वो हैं गलत, कि आप बिल्कुल एक ना मिसाइल सिस्टम बना सकते हैं, ना यूरानियम अफजूदा कर सकते हैं, और ना जो अपना आपने हुरमज है वो उसे ओपन कर दें। यानी वो तो बिल्कुल चार्जशीट के तौर पर है। इनके तो दुरुस्त हैं कि जो हमारा पूरा किया जाए नुकसान, और हमें बाकायदा काम करने दिया जाए। और जो बहरा हुरमज है वो हमारा है, और क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं। देखिए ना, नोशन ऑफ विक्ट्री अमेरिका का क्या था, वहां से शुरू करते हैं ना। उसका नोशन ऑफ विक्ट्री था कि रिजीम चेंज कर दिए, कामयाब हो गए, उसके बाद आए टेबल पे। जो बात फिर क्या टेबल पे आना, तो उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है। दूसरा नोशन ऑफ विक्ट्री क्या होता कि उसने ईरान को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया, कि वो 4-6 दिन लड़े और उसके बाद ईरान ने हाथ खड़े कर दिए कि हम मजीद नहीं लड़ना चाहते, आइए टेबल पे क्या चाहिए। फिर तो 15 क्या 25 पॉइंट भी ले आते तो वो मानते, क्योंकि हार चुके थे। अब तो ये एक ऐसी सिचुएशन कैच-22 इसे कहते हैं, में फंस गए हैं कि मीडिएटर भी क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए कोई हल निकालना है, तो हल निकालना इतनी आसानी से थोड़े होगा। मेडिएटर तो हम हैं। अगर हम मेडिएटर हों, जब तक ये बड़ी ताकतें ना हो, तो किस तरह वो उसको रोक सकेंगे हम? जी देखिए ना, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ईरान के पीछे कौन था, हो सकता है कोई हो। इसी तरह जो मेडिएशन करा रहे हैं, इनके पीछे भी हो सकता है कोई हो जो मेडिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जो कोई हो सकता है वो वाले आमने सामने आ गए, तो फिर तो जंग अजीम शुरू हो गई ना। देखिए, एक तरफ ईरान है, एक कंट्री है जो हमारे ख्याल में एक डिप्लीटेड कंट्री है, नॉन एटॉमिक कंट्री है। वो बरसरे पैकार है 2 एटॉमिक मुल्कों के साथ, इजराइल एटॉमिक एम्बिग्यूटी और न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी, और दूसरा डिक्लेयर्ड अमेरिका जो यूज भी कर चुका है पहले। तो अगर ये उनके साथ बरसर पैकार है, और दोनों जो पीछे लोग हैं जो भी हैं, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, अगर वो कंट्रीज अगर वो सामने आती है, फिर तो ये जंग अजीम शुरू होगी ना। फिर तो एक्सिस बन गए और इत्तेहादी बन गए एक तरफ, और फिर तो प्रॉपर जंग। फिर ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, हम देते हैं छोटा सा ब्रेक कि अमेरिका और इसराइल का ईरान पर हमला और आइंदा जंग क्या बढ़ रही है या इसके कोई ख़त्म होने के इम्कानात भी हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आप तो यानी है कि रशियन रियासतों के साथ बड़ा आपका है, और कल भी आपका फंक्शन है, बल्कि आप उनके मेन यानी पाकिस्तान में नुमाइंदे गिने जाते हैं। ये बताइए कि रूस ने इस जो शहरी आबादी पर बम गिराए गए हैं अमेरिका ने ईरान में, तो आज इस्लामिक काउंसिल का इजलास है, तो उसमें रशिया की बड़ी अग्रेसिव यानी पोजीशन नज़र आई है। कि एक तो यह है कि जो सिविल आबादी पर क्यों गिराए गए, ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों पर, और फिर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि जो नेगोशिएशन हो रही है उनमें जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, मतलब उनके जो 2-3 मेन नुमाइंदे हैं, उन पर अपना यानी रवैया जो है वो कंट्रोवर्शियल है। ये इस पर क्या कहेंगे? रशिया इसका मतलब डायरेक्टली आए क्या? देखिए सर, मैं एक अर्ज करूं कि रिगार्डलेस ऑफ ऑल द रशियन हिस्ट्री या जो भी हम सोवियत हिस्ट्री के साथ, इस ईरान वॉर के अंदर द ओनली कंट्री विच हैज सपोर्टेड एंड स्टूड बाय ईरान, दैट इज द रशिया, जिसने डे 1 से अमेरिका को कंडेम किया और ईरान की पॉलिसीज को उसने सपोर्ट किया कि ईरानी कौम और ईरान की हुकूमत वो सारा कुछ ठीक कर रही है, ईरान की एम्बेसी के अंदर भी, अदरवाइज रशियन वैसे मौका मिल गया यूक्रेन वाला। नहीं, वो एक अलग बात है सर। यूक्रेन का भी देखो, अगर यूक्रेन का भी कहें, मतलब आई एम वन ऑफ दोज हु फील्स दैट दे रशियंस वर बीइंग कंपेल्ड, कि अगर आपके सर के ऊपर चढ़ के आके वो जो करना चाहते हैं सारी नेटो वाले, तो वो तो यकीनी तौर पे आगे नेटो को क्या देखा जाएगा तस्करा हम। लेकिन ईरान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर ऑफ रशिया हैं, उन्होंने भी जो बयान दिया, और जब सहाफी ने ये पूछा कि क्या जो रशिया है वो ईरान की मदद कर रहा है, ही केप्ट क्वाइट एज अ डिप्लोमेट, बट उस खामोशी के अंदर यकीनी तौर पे हुई थी। चाइना भी अभी तक जो है वो जोर ईरान के ऊपर यही दे रहा है कि बातचीत करो,
whereas the Russians, they have a very clear policy that this is the aggression of the Americans, aggression of अमेरिका के अखबार इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ईरान yes, जंग में उन रशिया बच्चों के साथ, उनको और असला भी दे रहा है। there is the only country के जिसने मुस्लिम कंट्रीज को ये क्वेश्चन उसके साथ किया है कि जब 160 बच्चे वहां पे जाके इन्होंने शहीद किए हैं, जो मारे हैं, तो उनकी खातिर कौन उनके साथ होगा। सो एज फार एज रोल, मैं एक ज़िम्नन थोड़ा तस्करा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी। एक वक्त आता है कि लड़ने के लिए भी, वो कहते हैं ना, लड़ते लड़ते भी इंसान थक जाते हैं, देन यू वेट फॉर कि देयर शुड बी समथिंग। और अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि जो लॉजिक है, जो विजडम है, दैट हैज टू प्रिवेल। ये हकीकत है जिंदगी की, डॉक्टर साहब, हम दूसरी तरफ ये नहीं आ सकते। रशिया अब जो है, जो यूएनओ, वहां पता चलेगा यूएनओ इनडिफरेंट, इस वक्त इनडिफरेंट क्या, उस बेचारे को बिल्कुल ही अमेरिका ने मतलब बिल्कुल धक्का ही दिया हुआ है, बट द टाइम हैज टू कम। जैसे लीग ऑफ नेशन से फिर यूएनओ, और मुझे लगता है ऐसा है कि अब फिर वक्त आ गया कि वहां से वापस ये यूरोप में आएगी या किसी मुल्क के अंदर से आएगी। अमेरिका से जो यूएनओ के ऑफिसेज हैं, दैट हैज टू बी शिफ्टेड, कि अमेरिका जिस तरह से उनके ऊपर कंट्रोल और वो सारा रखे हुए है, वो कंट्रोल जो इसके अंदर वो। डॉक्टर साहब कैसे समझते हैं इस करारदाद जो आज सलामती कौंसिल में रशिया पेश कर रहा है, रूस यानी पेश कर रहा है, कि उसमें कुछ जो लोग सपोर्ट करेंगे वो ओपन हो जाएंगे, और खासतौर पर जो नेटो है, ये ममालिक तो पहले ही इस पर शिकवा है सदर ट्रंप का कि अब मैं जानूँ और मेरा काम जाने और कल हमें ना कहना। तो यूक्रेन फिर वो तो सपोर्ट जो अमेरिका कैसे करेगा, क्योंकि वो तो नेटो ने छोड़ देंगे, मैं जो निपट सकते हैं निपट, वो उधर पहुँच गए। देखें सर, अगर रूस का ये मौक़िफ़ ना होता जो आज का है, तो यूक्रेन तो अब तक कूद चुका होता वार में। उन्होंने तो अपना रोल प्ले कर देना था, जितना उनको पुश किया गया है। वो तो सिर्फ इसीलिए रुकने पर मजबूर हैं कि उन्हें पता है कि इस सुरंग की दूसरी जानिब जो है वो रूस मौजूद है, वगरना अब तक तो वो अपना काम शुरू कर चुके होते और इसको ईरान को घेरने में उन्होंने अपना किरदार अदा करना था। बाकी रह गई करारदाद की बात, तो वो तो अभी इसके बारे में वैसे ही बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, ये इस तरह मंजूर नहीं हो सकेगी, क्योंकि वीटो पावर्स अभी चल रही हैं। वीटो का होता है, वो ज़ाहिर है यूएसए जो है ना, वो मसला तो उठाया गया ना। जी हाँ, मसला उठाया गया, और रूस की तरफ मैं समझता हूँ कि ये तारीख में ये लिखा जाएगी ये बात कि रूस ने इंतहाई क्लैरिटी के साथ ईरान के साथ खड़े पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कौन कौन से ममालिक उनकी सपोर्ट में है, डिवीजन हो जाएगी। ये तो पता चल सर, ये तो देखें, ये तो स्पोर्ट देखें जो, अच्छा, एक स्पोर्ट की भी दो सूरतें हैं। एक तो ये आप कह दी कि असला दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन जो उसकी तायद कर रहे हैं वो ईरान की सपोर्ट में है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ज़बानी तौर पर कह रहे हैं जी कि हम आपके साथ हैं, आपको जो आपकी मजलूमियत है, जो आपके साथ जारियत हुई है, जो अस्करी तौर पर आप पर हमला हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। जब वो ज़बानी तौर पर ये स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, जो कि चीन ने भी जारी की है, रशिया ने भी जारी की है, और पाकिस्तान का भी कमोबेश यही मौक़िफ़ रहा है, और बड़ा अक्लमंदाना मैं समझता हूँ कि मौक़िफ़ रहा है खित्ता के हवाले से, जनूबी एशिया के हवाले से। पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त इज्जत इसीलिए मिली है कि इसका मौक़िफ़ बड़ा राइटिस्ट किस्म का था। इन्होंने सही को सही कहा और गलत को गलत कहा। ये हुकूमती सतह पर हुआ है, बावजूद इसके कि ये लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाला जो मरला है, ये 79 ईयर्स में पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है सफारती एतबार से। पाकिस्तान की बड़ी इस वक्त पूरी दुनिया सराह भी रही है कि वो जितना शटल डिप्लोमेसी पाकिस्तान पॉजिटिव कर रहा है, उसको जब ब्रिगेड साहब आपने अभी ये कहा कि जंग, जो पहले मैंने फिक्रा बोला था कि जंग फैलती जा रही है, देखिए ना, ये इस करारदाद को ले लें, उसमें फिर यूक्रेन ले लें, और नई जो सफ़बंदी हो रही है उसको अगर नज़र में रखें, और जो खारग जजीरे, 3 जजीरे बेसिकली, एक पर तो कुछ भी नहीं होता, छोटा सा है, 1 किलोमीटर, 3 है, उस पर कब्ज़े का प्लानिंग वगैरह मौजूद है, और उनके जो सोल्जर हैं वो फ्लाइटें आ चुकी हैं, 135 फ्लाइटें आई हैं, और अगर उसमें आप देखें ज़रब तकसीम कर 35 फ्लाइटें आई हैं, और उनमें से 150 बंदा एक में है, तो चीज़ तो चल रही है, बाकायदा जंग की तरफ ही बढ़ रही है। नहीं, खार्क के ऊपर देखिए, कब्जा तो किसी जगह भी करना कोई मुश्किल नहीं होता। अमूमन कब्जा करके उसे कंसोलिडेट करके उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। देखना यह है कि वो जिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ईरान के, और वहां जो उनके ट्रूप्स जाएंगे वो कितना अर्सा सस्टेन कर सकेंगे उससे, और फिर उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट में उसके तमाम चीजें आ जाती हैं, तो वो ये उस नुक्ते नजर से देखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्टअप तो होते रहते हैं, बाज़ का फौजें बहुत हमारे
ہندوستان اور پاکستان میں بھی دیکھیں ملٹری بلٹ اپس ہوتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں نیگوسیشنز تو وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، واپس چلی جاتی ہیں فوجیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مس کیلکولیشن تھی تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس طرح کا کام کیا امریکہ نے کہ اس نے کسی جگہ پہ ان کے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی. اسرائیل نے 1200 کلومیٹر پر قبضہ کر نہیں لیا لبنان میں. کس کے جی؟ اسرائیل نے کس کے 1200 کلومیٹر پہ؟ لبنان میں. ہاں وہ آگے سے فائٹنگ مشین نہیں ہے نا سر. لبنان کو آپ ایران کے ساتھ نہ کمپیئر کریں. دیکھیے وہ وہاں لبنان نے کیا لڑنا تھا ان کے پاس کون سی فوج تھی؟ وہ تو جس طرح بھی حزب اللہ ہے فار ایگزامپل، اگر وہ ایران اپنی ڈومین تو وہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے نا. اسرائیل تو بالکل کر رہا ہے، وہ نارتھ کی طرف تو بالکل کرے گا، وہ اس نے کہیں نہ کہیں تو بھاگنا ہے نا. دیکھیے آپ اس کے ساؤتھ کی طرف آئیں تو شروع کریں نا ادھر سے غزہ اور آگے تل ابیب اور یہ جو ان کا کون سا یہ بڑی امپورٹنٹ یہ بندرگاہ جو بھی انہوں نے اڑایا ہے شاید، اور یہ آگے جا رہے ہیں تو یہ نارتھ کی طرف یہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. جنگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہترین کماؤ پوت مڈل ایسٹ جو ہے جس کی سیکیورٹی امریکہ نے لی ہوئی ہے، وہ اس کی انڈسٹری جو وار انڈسٹری ہے وہ چلتی ہے. تو کس طرح ان لوگوں کو وہ ڈسون کر دے گا؟ یہ جو سلطنتیں ہیں بادشاہتیں ہیں ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اگر کوئی چیز چھتری ہٹ جاتی ہے، ایران ہی بیس بن جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا کتنی دیر لگے گی سب جگہ سے بے تحاشا مختلف قسم کی چیزیں آنے میں. نہیں پہلے بھی وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا امریکہ. سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوتا تو سیکیور کرتا نا. جب ایران نے ان پہ بمباری کی تو وہ بھاگ گئے سارے، یا امریکن انڈر گراؤنڈ ہو گئے یا چھپ گئے یا وہاں سے وڈرا کر کے ٹیمپریرلی کہیں یا پرماننٹ کہیں وہاں سے جانا شروع ہو گئے. تو یہ تو مڈل ایسٹ کنٹریز کو بھی سمجھ آ گئی کہ وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے اس ہیجمونک ڈیزائنز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو وہ اس خطے میں کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل پیچھے ہے تو گریٹر اسرائیل اس کا تھا، اور اگر امریکہ خود کچھ وہ کرنا چاہتا ہے تو امریکہ آلویز گو فار دی اس گینز کے لیے جاتا ہے جس میں آئل ہے، ریئر ارتھ ہے اور ایسی چیزیں، وہ تو اس کے لیے جاتا ہے کیونکہ وہ تو 39 ٹریلین ڈیٹ کے اندر ہے اور اس نے اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا ہے. تو یہ اس معاملات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بریگیڈیئر جنگ کے دوران کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ جگہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کئی چیزوں کو کئی ملک اسے ان کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے. بے شک اس کی نیت فائدے کی نہ بھی. اس وقت آپ دیکھیں کہ بحر ہے جو ہرمز ہے اس کی الائنمنٹ سے متاثر لوگ جو ہے کراچی جو پورے سال میں نہیں ٹینکر آ سکے وہ یہ روٹ بن گیا، اور گوادر میں بھی اس وقت آمد و رفت جاری ہے. نہیں وہ تو مجبوراً کھڑے ہوئے نا سر. اصل میں تو بینیفیشری چائنا ہے جی، یوان میں ہو رہا ہے، وہ یوان میں پیسے لے رہے ہیں، یا پھر بینیفیشری آف کورس رشیا ہے. بینیفیشری اس سینس میں نہیں کہ وہ انہوں نے جنگ اس لیے. اس جنگ میں ہم ایران سے تیل لے سکیں گے؟ یعنی ظاہر ہے ہم اس وقت کافی اوپر کے سطح کے اوپر ہماری سفارتی سچویشن چل رہی ہے اور سراہا بھی جا رہا ہے، تو یہ مطالبہ شاید ہم کر ہی لیں. بالکل لے سکتے ہیں، لیکن پچھلے 24-48 گھنٹے میں 2 ایونٹس ایسے ہوئے کہ کچھ تھوڑا اچھا معاملات. جی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں آپ ڈاکٹر سوال یہی ہے، اس پر آپ بات کریں. جی یہ ہے کہ پاکستان اس سے سفارتی سطح کے اوپر بینیفٹس میں سب سے آگے ہے. اگر گین کرنا چاہے تو کیا کہتے ہیں شاید ہمیں کوئی سہولت مل جائے گی؟ بندرگاہوں پر جہاز تو آ رہے ہیں. میرا خیال ہے سر کہ جو بڑی سرکار ہے نا بہادر، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گی. جیسے کہتے ہیں اب تو منگایا جا سکتا ہے، صرف سانس لینے کی تک کی اجازت ہی دیں گے، اس سے بڑھ کے اجازت نہیں دی جائے گی. ابھی ہمارا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ یہ 4 جو بنائی ہے بندرگاہ، اور کتنی چاہ بہار کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی وہاں پہ جا کے کی، کس کے اگینسٹ؟ پاکستان کے. چھوڑ گئے نا پھر وہاں، اب وہ تو چھوڑ گئے نا، مجبوری کے تحت وہ چھوڑ کے گئے. کتنے پاسپورٹ ہے جو کہ ایرانین پاسپورٹ کے ساتھ. تو میں جو پہلے بھی ایک جو گزارش کر رہا تھا یا کوشش کر رہا تھا بتانے کے لیے کہ قوموں کے قومی مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کے اوپر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بھائی چارے کے کسی کے خلاف جائے گی. بی ایل اے، کس کو نہیں پتا کہ بی ایل اے کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ ہماری بندرگاہ کو یہی ہمارے ہمسایہ اسلامی ممالک جنہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ مہاتما قسم کا ایک وہ بنا دیا، حالات بدل بھی سکتے ہیں، ہندوؤں کا وہ بنا دیا سارا. حالات چینج ہو گئے، ڈیفینیٹلی چینج ہو گئے. اور انشاءاللہ آئی ایم اے فرم بلیور آف اٹ کہ پاکستان کے لیے دا فیوچر از وان.
اور ابھی جیسے سر فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس آ کے یہ 79 ایئرس کے اندر ایک وقت آیا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پہ کیا تھا، جب اسلامک سمٹ کی تھی، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اینڈ دیٹ واز آلسو اگینسٹ دا ڈالر. ڈاکٹر صاحب آگے ایک بڑا اہم سوال ہے. آج جو آئی ہے چیز، یہ بھی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اور اس عزت سے ہم ڈیفینیٹلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پازیٹیو ہی نکلیں گے، کچھ نہ کچھ ہم بھی لیں گے. میں 2 سوال اکٹھے کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے ڈسٹرکشن اور کنسٹرکشن کی بات کی ہے، تو حالات بھی بدل سکتے ہیں. تعلقات کل کے دشمن آئے کے دوست، آئے کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے جنگ ایک ایسا بہانہ بن جائے جس میں وائزلی ہم اس کو ختم کرانے کی کوشش لگے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کروا سکیں. یہ جو ری الائنمنٹ ہوئی ہے، یعنی ٹینکرز آ رہے ہیں، اور دوسرا جی ایس پی پلس جو ہے، یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا اور بتا رہا ہے. اور یہ ہے کیا تھا، مثلا جو قاسم عمران خان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کیا بات کہی، پڑھ تو ہم نے لیا ہے، آمن میر کے پروگرام میں دیکھ لیا ہے، لیکن ہائی فیک رک نہیں رہی کہ شاید انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان، کیونکہ آپ چیمبر سے ہیں تو بتائیے ہے کیا یہ. دیکھیں سر، جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے نا، جنرلائزڈ اسکیم پریفرنس پلس اسٹیٹس، یہ جو یورپی یونین ہے اس میں 27 ممالک ہیں. بطور پاکستانی انڈسٹری ہم جو انہیں برآمد کرتے ہیں، چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس جی ایس پی پلس جو اسکیم ہے اس کے تحت وہ معاف ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق، اس کے بعد مزدور لیبر کے حقوق، پھر آپ کا انوائرمنٹ تحفظ، ماحولیاتی تحفظ، پھر آپ کی گڈ گورننس یا اچھی حکمرانی. یہ جو 4 سے 5 نکات ہیں، یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے بعد آپ کے لیے ایک تقاضا اور ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو پورا رکھنا ہے. اگر آپ کو یہ سہولت ملی ہے، جیسے کہ 6% لگا لیں جی، ہمیں کم دینا پڑ رہا ہے بھارت کے مقابلے میں. بھارت کے پاس بھی تھا پہلے جی ایس پی پلس سٹیٹس، اب ہمارے پاس 2014 سے لے کے 2027 تک ہمیں ملا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 3 پرائیویٹ سیکٹر سے، جیسے آج فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری نے، کراچی چیمبر نے، کراچی سے فیڈریشن کے ایف پی سی سی آئی کے دفتر نے پریس کانفرنس کی ہیں بزنس کمیونٹی. ٹاپ اس وقت جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس وقت 2014 میں جو گورنمنٹ سیکٹر پہ تھے، ایک گورنر سرور تھے، چوائس سرور، اس آدمی نے ایک کلیدی کردار اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے یورپی یونین میں کھڑا ہو کے اس کے لیے ووٹ ڈلوائے تھے یونین میں. اور دوسرے پاکستانی جو تھے، ایک ایسے منیر تھے جو مرحوم ہیں، اور ایک افتخار علی ملک جو اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے سارک چیمبر آف کامرس انڈسٹری. ان دو لوگوں نے پورا زور لگایا اور اس پاکستان کو ایک تحفہ دیا، اس کا نام ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس. یہ جتنی ہماری اسپورٹس گڈز ہیں، جتنی ہماری لیدر گڈز ہیں، جتنی ہماری سرجیکل گڈز ہیں. اس کے بیان کو کس طرح لیتے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی ایس پی پلس کہا جی یہ سٹیٹس پاکستان انجوائے کر رہا ہے، اور دیکھیں شرائط، دیکھیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں اس وقت اس کو پولیٹیکل بات کے طور پر نہیں لے رہا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے پاکستان کے خلاف، بات سیدھی ہے کہ آپ نے وہ 4 چیزیں پوری کرنی ہیں. اگر آپ نے وہ 4 چیزیں پوری کی ہوئی ہیں جس میں انسانی حقوق، اور میرا ٹائم بڑا کم ہے، بگڑی صاحب سن رہے ہیں آپ کہ جی ایس پی پلس اس طرح ایف ٹی ایف ہوتا ہے کہ آپ پٹھوں کے اوپر چھوٹے بچے نہیں رکھ سکتے، اور حفظان صحت ہوگا، لیبر کے حقوق ہوں گے، ان کی سیلریز ہوں گی، انوائرمنٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو تب وہ تو کی شرائط میں شامل ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں اس موقع پر بھی پولیٹیسائز ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، اس کے اوپر تو بات کرنی نہیں چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ گفٹ کے طور پہ ہمیں ملا تھا اور اس سے یقیناً ہمارا بڑا فائدہ تھا، تو اس کے اوپر کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادے نے بات کی یا کیوں کی، کہاں کی؟ بعض اوقات چیزیں مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چیزیں کریکٹ پرسپیکٹو میں نہیں پیش کی جاتی. ان کا صاحبزادے کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن اگر حکومت کو اس کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں تو یقیناً اندر کی کوئی بات ہوگی جس کے اوپر ان کو کچھ وہ پیرانوائڈ ہو گئے ہیں یہ سنتے ہی کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے. تو میں بھی ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹس بتائیے. میں ایک انسانی بنیادی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا موٹا ہم بھی اس میں نہیں، آپ بہت بڑی ہیومن رائٹس، بینگ دا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، دیز آر دا انڈسٹریل ورکرز ہیومن رائٹس میں ان کے ساتھ ہیں، اور اوور آل جو ریاست کے اندر ہے وہ ان کے ساتھ بالکل. اور جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے یہ کہا چونکہ میرا باپ جیل کے اندر ہے تو لہٰذا وہاں پہ انسانی حقوق جو ہو رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا قطعی طور پہ اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا.
لیکن ہوتا ہے ایک ہر شخص جو ہے پھر وہ بولتا ہے. بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی جب اس کے باپ کو شہید کیا گیا تھا, بینظیر بھٹو نے کبھی پاکستان کے اگینسٹ ایسی بات نہیں کی تھی. بٹ دس آل از یور پولیٹیکل وزڈم, ہاؤ پولیٹیکلی یو آر. اب پرسن جو کہ پاکستانی ہے وہ یقینی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا کہ جس سے آپ کو کوئی قومی نقصان ہو. میری رائے کے اندر غالباً ایسا ہے. باقی ہو سکتا ہے میں نے وہ پورا نہیں سنا کہ ان کا جو خطاب تھا, لیکن جو جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اس کے ساتھ کے بنیادی چیزیں ہیں اور وہ یقینی طور پہ وہ چیزیں اور بہت اسینشیل ہیں, ویری اسینشیل اس کے ساتھ کہ آپ کے کارخانے کیسے ہوئیں گے, مزدوروں کو پورا کوالیفائی کرنا جی پاکستان میں. ہیو ٹو کوالیفائی. وہ تو ہیومن رائٹس ہیں جس میں ہیومن رائٹس ہیں کہ آپ, ان کا یہی تھا کہ میرے والد کو ملنے نہیں دیا جا رہا فیملی سے, ہیومن رائٹ کے حوالے سے بات کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ختم کیا جائے. یہ میرا خیال ہے کہ غلط ایک انٹرپریٹ کیا, اور اس کو چاہیے تھا کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے وہ ایک کلیریفیکیشن دے کہ نہیں جی ایسی کوئی چیز ملک میں نہیں چل رہی ہے, اور اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس پہ قابو پائیں. بہت شکریہ برگیڈ صاحب اور ڈاکٹر نظامی صاحب اور حسن محمود صاحب. ناظرین سمجھتا رہی ہے کہ دعا بھی کیجیے کہ جو ایران کی جنگ ہے یہ ایران تک بھی محدود نہ رہے بلکہ ختم ہو جائے, کیونکہ پوری دنیا کو یہ لپیٹ میں لے سکتی ہے. جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ریٹیلیشن میں جب آخر کب تک وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی طاقت ان کو پھر سپورٹ جب کرے گی تو پھر یہ پھیلتی نظر آ جائے گی. دنیا کی طاقتیں یہی چاہ رہی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے ممالک ہیں, یا خاص طور پر یہ خطہ ہے جہاں تیل پیدا ہوتا ہے, جہاں منرلز ہیں, مائنز ہیں, ان کو اپنے مقاصد کے لیے حاصل کیا جا سکے. اور پھر ایک لمبی تاریخ ہے کہ پھر دوبارہ اٹھنے میں بڑی دیر لگتی ہے. تمام مسلم ممالک کو بالخصوص اکٹھا سوچنا چاہیے, اور صبر تحمل کا مظاہرہ بھی مڈل ایسٹ کے ان ممالک کو کرنا چاہیے جہاں امریکن بیسز موجود ہیں, کیونکہ پرسیپشن بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. دنیا پروپیگنڈے میں بہت آگے ہے. دعا بھی کیجیے اور اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.